बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए कि वो एक डील पे आ जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिल जाए, चीन से मदद मांग ली है। और ये मैं आपको मदद मांग ली है का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा बातचीत करते हुए कि मैं ज़रा सी भी अगर मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। सदर शी एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के हवाले से कि वो एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर ज़रा भी मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। यानी कोई यकीन दहानी चाइना की तरफ से ऐसी नहीं करवाई गई अमेरिका को जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन यहाँ ये साबित होता है कि अमेरिका ने सदर शी से मदद मांगी है, जिस पे उन्होंने कहा जी अगर मैं मदद कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर ईरानी तेल की खरीदारी के मामले के ऊपर चीन ने बड़ा टका के जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ईरानी तेल की खरीदारी हम जारी रखना चाहेंगे, ये प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा। यानी बड़ी जुर्रत चाहिए, पाकिस्तान को तो एक इशारा करता है, पाकिस्तान खरीदारी बंद कर देता है हर तरफ से। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जारी रखना चाहेंगे ईरान के साथ जो हमारी तेल की तिजारत है, हम उनसे तेल खरीदते रहेंगे। दूसरा, चीन ने कहा कि ईरान को जो हथियारों की फराहमी है वो हम नहीं कर रहे। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान किया कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया है। यानी ट्रंप ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस सारे मामले को। यानी मामला तो सादा सा है ना कि अमेरिका ने चीन से बात की होगी कि जनाब हमें ऐसा लगता है कि ईरान आपसे हथियार लेना चाहता है, तो उस पर चीन ने साफ कहा कि जनाब हम तो ईरान को हथियार नहीं दे रहे। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट को इस तरीके से जारी किया जैसे ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया। अब जो चीनी सदर है ना, उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई है, जो उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है अमेरिका की उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले को कंट्रोल करने के लिए या उस मामले से जान छुड़ाने के लिए ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली तो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये डाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जब सदर शी ने बहुत शाइस्तगी के साथ, यानी बड़े आराम के साथ, बड़े धीमे अंदाज में अमेरिका का तस्करा शायद एक जवाल पजीर मुल्क के तौर पर किया कि यानी अमेरिका को एक जवाल आ रहा है, ये प्रेसिडेंट शी ने जब कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब क्या था। यानी अमेरिकी सदर की आज ये हालत है कि चीन का सदर एक स्टेटमेंट देता है अमेरिका के बारे में कि एक जवाल पजीर मुल्क की तरह वो अमेरिका को पोर्ट्रे करता है, तो इस पे अमेरिकी सदर जो है वो वजाहत दे रहा है चीनी सदर के बयान की। वो चीनी सदर को वजाहत नहीं देनी पड़ रही। तो ट्रंप ने कहा कि उनका इशारा जो जबरदस्त नुकसान की तरफ था वो हमें स्लीपी जो बाइडन, ये वो कहते हैं जो बाइडन को, सोता हुआ जो बाइडन, वो जो बाइडन और जो बाइडन इंतजामिया के 4 सालों के दौरान वो नुकसान हमें पहुंचा। फिर आगे उन्होंने वजह बताई कि जनाब हमारी खुली सरहदें थी, भारी टैक्सेस थे और हर एक के लिए ट्रांसजेंडर DEI एजेंडा था, खवातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत थी, फिर जनाब की मसावात और खौफनाक तजारती मुआहदे, बेलगाम जराइम और बहुत सारी दूसरी वजूहात थी जो बाइडन के दौर में, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा या अमेरिका जो है वो जवाल पजीर हुआ है। इसकी तरफ प्रेसिडेंट शी ने इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर शी का इशारा इस हैरत अंगेज तरक्की की तरफ हरगिज नहीं है जो हमने की है। यानी ट्रंप ने दावा किया कि हमने तो 16 महीनों में शानदार काम किया है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं, हमने जंगी फतुहात हासिल की हैं, वेनेजुएला के साथ हमने फलते फूलते ताल्लुकात बनाए हैं, ईरान की फौजी तबाही करके रख दी है हमने, और अब तक ज़मीन की सबसे ताकतवर फौज बना दी है अमेरिका की। दोबारा एक मुआशी कुव्वत अमेरिका को जनाब बनाया जा रहा है और $18 ट्रिलियन अमेरिका में सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ। तो प्रेसिडेंट शी का जो इशारा है अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन के दौर पे है। तो ऐसा नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा देर तक अमेरिकन को कहानियाँ नहीं सुना सकते। अमेरिकन बहुत समझदार हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो तजियाकार हैं, वहाँ का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात करेगा और चीज़ें सामने आती रहेंगी। अब नाज़रीन, अमरीकी सेनेटर हैं क्रिस्टियन गिलीब्रांड, इन्होंने एक इंकशाफ कर दिया अमेरिका में। देखें अमेरिका ने मदद क्यों मांगी। सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए चाइना से मदद क्यों मांगी। उसकी 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, अमरीकी सेनेटर ने यह इंकशाफ किया, क्रिस्टियन गिलीब्रांड ने,
کہ ایران جنگ آج بھی امریکہ کو روزانہ $1 ارب کی پڑ رہی ہے، اور انہوں نے اپنے ہاؤس میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگ ہم پر شدید ناراض ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ لڑائی کب ختم ہوگی اور کتنی لمبی چلے گی۔ ہمارے روزانہ $1 ارب اب بھی یہ جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور جو فوج کو سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے، ہتھیاروں کی ترسیل جاری ہے، یہ روزانہ امریکہ کو $1 ارب کی پڑ رہی ہے۔ یہ کرسٹن گلی برانڈ جو ان کی سینیٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا۔ دوسرا، ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ ڈراؤنا خواب بن جائیں گے۔ اگر تھوڑی سی بھی سیٹیں ادھر سے ادھر ہو گئی نا تو ٹرمپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت تھوڑے سے مارجن سے بچے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے، اور ووٹنگ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو محدود کیا جائے، اس کی قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ تو ایک طرف ووٹ پڑتے ہیں 212 اور دوسری طرف ٹرمپ کی مخالفت میں بھی ووٹ پڑتے ہیں 212۔ تو یہاں اگر ایک ووٹ اور دوسری طرف چلا جاتا تو ڈونلڈ ٹرمپ فارغ ہو جاتے۔ اب یہ ہوا ہے ایوان نمائندگان میں کہ برابر ہوگی ووٹنگ، قرارداد فارغ ہو گئی۔ ایک ووٹ بھی یہاں پہ ہوتا، اکثریت ان کے پاس آ جاتی ہے، وہ قرارداد پاس ہو جاتی۔ تو ٹرمپ کتنی تھن میجورٹی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ ٹرمپ وہ میجورٹی انجوائے نہیں کر رہا جو امریکی صدور انجوائے کرتے ہیں، اور مقبولیت بھی لگاتار نیچے جا رہی ہے۔ دوسرا، کانگریس کی اپروول جنگ کے حوالے سے وہاں پہ ایک قرارداد بار بار آئی، وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک ووٹ سے کامیاب ہوتا ہے۔ سینٹ میں بھی کانگریس کی جب قرارداد وہاں پہ آتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ اور اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں کسی وجہ سے، وجوہات تو بہت ساری ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی منمانی نہیں کر پائیں گے اور امریکہ کو اپنا صدر تبدیل کرنا پڑے گا۔ بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ کے خلاف ایک مواخذہ یا جس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں وہ آ جائے، اور نارملی پھر یہی ہوتا ہے کہ جس صدر کو امپیچ کیا جاتا ہے وہ خود ہی ریزائن کر کے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، نیتن یاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اعلان کیا ہے کہ 60% غزہ پہ اس وقت اسرائیلی فورسز کنٹرول کر چکی ہیں، یعنی غزہ کا 60% علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی باقی جو ایریا ہے اس کو ہم مستقبل میں دیکھ لیں گے۔ اب بورڈ آف پیس بننے کے بعد سے لے کر اب تک جو عالمی سطح پہ آوازیں اٹھتی تھی غزہ کے لیے، وہ بھی ویسے نہیں اٹھ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ بورڈ آف پیس بن گیا ہے، سارے مسلم ممالک اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، تو جو آوازیں اقوام متحدہ میں یا دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر اٹھائی جاتی تھیں، اب کیونکہ یہ سارے خود اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہے جو غزہ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اس شد اور مت کے ساتھ آواز اٹھائی نہیں جا رہی۔ بورڈ آف پیس نے معاملے کو دبا کر رکھ دیا ہے۔ جتنا ظلم اور بربریت گزشتہ 3-4 سالوں میں ہوئی، بجائے کہ اس کا حساب لیا جاتا، بورڈ آف پیس بننے کے بعد جو آوازیں اٹھتی تھی وہ باندھ دی گئی ہیں، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور کام جو اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل کو فوری طور پہ اس کی فوج کو تیار کیا جا رہا ہے تازہ حملوں کے لیے، اور یہ اسرائیلی اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اگلے ہفتے ایران پر حملے کی توقع کر رہا ہے۔ دیکھیں، اگر چین فوری طور پہ جنگ بندی کے عمل کو مستقل نہیں کروا سکتا تو پھر امریکہ کو اور اسرائیل کو دوبارہ سے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا، کیونکہ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے نا تب جنگ بندی کروانا اور شرائط منوانا آسان ہوتا ہے، جب جنگ بندی ہوتی ہے اس وقت شرائط کو منوانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ سچویشن ایکسلریٹ کرے گی، اوپر کی طرف جائے گی، اور پھر چائنا مداخلت کر کے جنگ بندی کروائے گا اور نئی شرائط کے مطابق معاملہ شاید طے ہو جائے گا۔ اگلی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک میسج ہے ناظرین آپ کے لیے، اور یہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے رہتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ عید آ رہی ہے تو اس حوالے سے بھی لوگ پیسے بھیجیں گے، عیدی بھی بھیجنی ہے، قربانی کے لیے جانور بھی لینے ہیں، اور عید کے علاوہ بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں۔ تو الگ الگ طریقوں سے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں۔ میری ٹیم نے مجھے بتایا تھا اس وقت، تو میں نے کہا تھا پہلے میں چیک کروں گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے پیسے بھیجنے کا، ٹیپ ٹیپ سینڈ۔ یہ ایک منی ٹرانسفر اپلیکیشن ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں پیسے بھجوانے کے لیے، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ 2-3 لوگوں سے پیسے بھجوا کر چیک کیا، اور جب مجھے کنفرم ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپلیکیشن بہت سیف ہے، آپ اس سے پیسے پاکستان میں بھجوا سکتے ہیں۔ 3 فائدے ہوں گے آپ کو، اور چوتھا فائدہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک ہے، آپ کا پیسہ بہت تیزی سے پاکستان چلا جائے گا آپ کے پیاروں کے پاس۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایکسچینج ریٹ بہت اچھا ہے، یعنی جو کٹوتی ہوتی ہے وہ زیادہ کٹوتی آپ کے پیسوں میں سے نہیں ہوگی، آپ کے پیسے بچیں گے۔ نمبر 3، یہ بہت کریڈیبل سورس ہے، یعنی میں نے خود کر کے دیکھا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کریڈیبل ہے، اور آپ کے پیسے ضرور چلے جاتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کریں گے تو آپ کو ایک عیدی بھی مل جائے گی۔
یہ عید سے پہلے آپ اس کو عیدی کہہ لیں اور عید کے بعد آپ اس کو بونس کہہ لیں. یعنی جو بھی شخص پہلی ٹرانزیکشن کرے گا اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یا اس ایپلیکیشن کے ذریعے سے اسے ایک بونس بھی ملے گا. کن ممالک سے آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں؟ تو فی الحال امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، یورپ سے، کینیڈا سے اور دیگر ممالک سے آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ. تو یہ ایک ایپلیکیشن ہے ٹیپ ٹیپ سینڈ، اس کو آپ استعمال کریں اور پاکستان میں اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں. زیادہ تیزی سے جائیں گے اور بغیر کٹوتی کے جائیں گے، یعنی بہت کم کٹوتی ہوگی آپ کی، ایکسچینج ریٹ آپ کو اچھا ملے گا اور یہ ہے کہ آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے. ایران نے ایک بڑی کارروائی کی ہے ناظرین آبنۂ ہرمز میں، اور ایک اسلحے سے بھرا ہوا ایک پورا شپ وہ قابو کر لیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ باقاعدہ بی بی سی کے اوپر اس پہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ خلیج عمان میں ایک ایسے جہاز کو جو مبینہ طور پہ فلوٹنگ آرمری یعنی اسلحہ لے کر جانے کے طور پر کام کر رہا تھا، ایرانی فوجی اہلکاروں نے اس کو ضبط کر لیا ہے. اور برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز تنظیم کے مطابق یہ جہاز اب ایرانی علاقائی پانیوں کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، جس کے اندر اسلحہ تھا. اسلحے کی نوعیت کے بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن ایران نے ایک بڑی کارروائی کی ہے. پورا بحری جہاز جو اسلحہ والا ہے لدا ہوا، ان رپورٹوں کے مطابق جو بی بی سی میں بھی چھپی ہیں، ایران نے قابو کر لیا ہے اور وہ اس جہاز کو اپنے پانیوں کی طرف، اپنی زمین کی طرف لے کر جا رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر اور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو وفد گیا نا چائنا میں، وہ اپنے ساتھ اپنے گیجٹس نہیں لے کر گئے. یعنی اپنی جو ذاتی ڈیوائسز ہیں جیسا کہ موبائل فون، جیسا کہ لیپ ٹاپس، وہ اس طرح کی بیشتر چیزیں چھوڑ کر گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ دنیا بھر کا میڈیا اس کو چلا بھی رہا ہے. یعنی چین کا جو دورہ ہے اس میں ایک ڈیجیٹل خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین میں امریکی وفد کے ارکان ذاتی ڈیوائسز ساتھ نہیں لے کر گئے. اعلیٰ ترین امریکی وفد کے اراکین بھی سائبر سیکیورٹی پروٹوکولز کے خوف کا شکار نظر آئے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جو امریکن میڈیا دے رہا ہے، اراکین تو اپنے فون اور لیپ ٹاپ ساتھ لے کر ہی نہیں گئے. کئی اراکین نے یہ بھی کیا. امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ کہیں کوئی چینی سیکیورٹی سسٹم ان کے ذاتی لیپ ٹاپس اور ٹیلی فونوں کی جاسوسی نہ کر لے اور ان کا سارا ریکارڈ جو ہے اس کو کنٹرول نہ کر لے. لہٰذا وہ اپنے لیپ ٹاپس اور اپنے موبائل فونز اور اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں جن کے اندر ان کا ریکارڈ ہے وہ لے کر انہوں نے ٹریول نہیں کیا. چائنا کی ٹیکنالوجی سے دنیا کے جو ٹاپ بزنس مین ہیں یا دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کے ٹاپ آفیشلز بھی چائنا کے اندر اپنی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ اپنی ذاتی ڈیوائسز بھی نہیں لے کر گئے کہ اگر ہم وہاں لے گئے تو پتہ نہیں کیا کچھ چائنا یہاں سے نکال لے گا اور اس کے بعد وہ چیزیں ہمارے خلاف استعمال بھی ہو سکتی ہیں. ناظرین ایک اور خبر پاکستان سے ہے. یہ خبر کوئی اچھی نہیں ہے. بلاول زرداری ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا. ایک طرف انہوں نے راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم ان کو بٹھایا ہوا تھا، پھر ایک طرف انہوں نے شیری رحمان کو بٹھایا ہوا تھا جو امریکہ کے اندر پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں، جو سابق انفارمیشن منسٹر بھی غالباً رہی ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی شازیہ مری صاحبہ. شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پرانی کارکن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کئی مرتبہ وہ اسمبلی میں پہنچی ہیں مخصوص نشستوں کے اوپر. تو شازیہ مری صاحبہ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جھاڑ دیا پریس کانفرنس کے بیچ میں لائیو سارے میڈیا کے سامنے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور جس طریقے سے تضحیک کا نشانہ بنایا بلاول زرداری نے وہ نامناسب تھا. یعنی یہ خاتون کے ساتھ جس طرح بلاول نے بات کی، وہ ان کی اپنی پارٹی کی ہے، ایک ہی پارٹی میں ہے، اکٹھے ہی ہیں سارے، کوئی آپس میں مخالفت بھی نہیں ہے. یا تو خاتون ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں یا ان کے اوپر چڑھائی کر رہی ہوتی ہیں، یا خاتون ان کے ساتھ کچھ ایسی زیادتی کر رہی ہوتی تو چلے وہ آگے سے رسپونڈ کر لیتے اس طریقے سے اپنی زبان کے ساتھ. لیکن یہاں پہ تو وہ خاتون ان کی اپنی پارٹی کی ہیں. ہوا یہ ہے کہ بلاول بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہونے والے ایک سوال سے الگ کر رہے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے کون سا وزیر ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں شازیہ مری نے لقمہ دے دیا. انہوں نے کہا جی اسٹیٹ منسٹر ہے، شاید وہ رانا ثناء اللہ نہیں، وہ ناٹ وفاقی وزیر، وہ کھیل داس نے کہا ہے. تو ساتھ ہی بلاول نے کہا کہ آئی ایم ناٹ آسکنگ یو، میں نے تم سے نہیں پوچھا. تو دوبارہ بولنے کی کوشش کی، سوری سر مجھے ابھی اس نے کہا، تو اس طرح کر کے انہوں نے بولنے کی کوشش کی جب شازیہ مری نے، تو بلاول نے اونچی آواز میں کہا تھینک یو تاکہ وہ چپ ہو جائے، اور ان کا منہ دیکھنے والا تھا. یعنی مجھے افسوس ہوا. دیکھیں شازیہ مری صاحبہ کے حوالے سے میں نے یہ خبر آپ کو کیوں سنائی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دور میں میرے پروڈیوسر نے ان سے رابطہ کیا، کوارڈینیشن جو کرتا تھا لڑکا،
اس نے رابطہ کیا جی کہ آپ عمران ریاض صاحب کے پروگرام میں آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے. تو شازیہ مری صاحبہ نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ان کا لہجہ سخت ہے، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں ان کا لہجہ مجھے پسند نہیں ہے، سخت لہجہ ان کا، تو اس لیے میں ان کے پروگرام میں آنے سے معذرت کرتی ہوں. تو آج میں نے دیکھا بلاول نے جس سخت لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی، تو میں تو ان کی پارٹی کا نہیں تھا، میرا تو لہجہ عوامی سوالات ہم نے کرنے ہوتے ہیں، جس کی بھی حکومت ہوتی ہے ہمارا لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا میں ہوں ویسا ہی ہوں. سوالات جو ہیں وہ ہمیشہ وہ پوچھتے ہیں ہم جو لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں. تو ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیشہ پوچھیں. ایک دور میں پی ٹی آئی کو ہم پسند نہیں تھے، شہید ارشد شریف کو مجھے بہت برا بھلا بھی کہا گیا. ایک دور میں عثمان بزدار کے لوگوں نے بہت برا بھلا کہا. جب ہم نے اسکینڈلز پکڑے پی ٹی آئی کے دور میں تب بہت برا بھلا کہا گیا. پھر پی ایم ایل این کے دور میں بہت برا بھلا کہا گیا. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ. تو آج کل کے دور میں بھی ایسا، اور ہمارے لیے یہ چیز نئی نہیں ہے. لیکن شازیہ مری نے کہا جی ان کا لہجہ بہت سخت ہے، تو مجھے لہجہ پسند نہیں ہے. تو آج بلاول کا لہجہ مجھے لگتا ہے انہیں کافی پسند آیا ہوگا، اور یہاں پہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. انہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ان کو ہر دفعہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ مل جاتی ہے. دیکھیں بلاول کی مجبوری ہے، وہ سمجھنی پڑے گی ساری پارٹی کو کہ کچھ چیزیں انہیں بتا دی گئی ہیں، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا اس قسم کی چیزیں ان کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ زرداری صاحب یا بلاول زرداری صاحب استعمال کریں گے. انہوں نے اپنے ذاتی مفادات لینے، انہیں کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں. نمبر ایک، وفاق جو ہے وہ صوبائی اختیارات واپس لے لے گا، اور یہ واپس دینے پڑیں گے، ان کو جوتے پالش کر کر کے دینے پڑیں گے. دوسرا، کنٹرول جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہے گا. یہ جو کنٹرول ہے حکومت کا، وفاق کا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی. حکمرانوں کا اس میں حصہ نہیں رہے گا. آپ سب کو خواجہ آصف کی طرح کا بننا پڑے گا، جو کھل کر یہ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. خواجہ آصف کی طرح آپ کو بننا پڑے گا، جو کھل کر یہ کہیں کہ جناب ہائیبرڈ نظام ہے اور ہمیں اس پہ بہت فخر ہے. تیسرا یہ ہے کہ تمام فلائی پروجیکٹس جن کے اندر عوام پہ پیسے ضائع کیے جاتے ہیں، عوام کو سبسڈیز دی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اب بند کی جائیں گی آہستہ آہستہ، کیونکہ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے اپنا منہ بند رکھنا ہے، تمہارے کیسز ختم کر دیے، تمہیں اقتدار میں لا کے بٹھا دیا، تو اب چپ کر کے بیٹھو اور ملک کو چلانے دو. لیکن اب ملک ان سے چل نہیں رہا، سیاسی استحکام نہیں ہے پاکستان کے اندر. کوئی آدمی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ ان سے وعدے کر لیتے ہیں کہ ہم پیسے لگائیں گے، لیکن پیسہ لگاتا کوئی نہیں ہے. کئی کمپنیاں پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتی ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ تو استحکام ہی نہیں ہے، ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. تو لوگ پھر پاکستان میں پیسہ نہیں لگاتے اور حکومت کو قرضہ لینا پڑتا ہے. ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو موجودہ حکومت نے اس سال میں کتنا قرضہ لیا، یہ روزانہ کے حساب سے 21 سے 22 ارب روپے بنتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس حکومت نے عوام کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر 21 سے 22 ارب روپے خرچ کیے؟ بالکل خرچ نہیں کیے. عمران خان کے دور سے اس دور میں انہوں نے 3 گنا زیادہ قرضہ لیا ہے. یعنی شہباز شریف، عاصم منیر صاحب نے اس دور میں عمران خان کے دور سے 3 گنا زیادہ رفتار سے قرضہ لیا ہے. عمران خان کے دور میں تو ڈیمز بھی بن رہے تھے، میگا پروجیکٹس ہو رہے تھے، صحت کارڈ اس نے دیا ہوا تھا، بجلی 4 گنا سستی تھی، پیٹرول جو ہے وہ آدھی سے بھی کم قیمت کا تھا، گیس 10 گنا سستی تھی، مہنگائی جو ہے وہ آدھی تھی جتنی اب ہے، نئے اسپتال، یونیورسٹیاں بن رہی تھی، ہیلتھ کارڈ عمران خان نے دیا ہوا تھا، سبسڈیز دی ہوئی تھی، عوام کو سہولتیں دی ہوئی تھیں. اور کرونا میں اس کو بہت بڑے پیمانے پر قرضہ لینا پڑا کیونکہ اس نے پبلک کو سپورٹ کرنا تھا. تو آج تو وہ سارا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ جو 3 گنا زیادہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کر دیا، یہ پیسہ گیا کدھر؟ کوئی پروجیکٹ بھی نہیں چل رہا. ان سے کوئی پوچھے گا کیا؟ کوئی ان سے سوال کرے گا؟ اب انہوں نے آئینی عدالت بنا دی ہے، ان سے سوال بھی نہیں کیا جا سکتا. جب آپ سوال کریں گے معاملہ جائے گا آئینی عدالت میں، وہ جج کہے گا جو حکم میرے سرکار. تو اب سوال بھی آپ نہیں کر سکتے کہ جناب اتنا پیسہ جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں وہ جا کہاں رہا ہے؟ کون سے ایسے پروجیکٹ آپ نے پاکستان میں لگا دیے ہیں جن کی ہم تعریف کر سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ بن رہے ہیں؟ SIFC کے نام سے کہ انہوں نے سفید ہاتھی پالا، اس نے جو تباہی پھیری پاکستان میں، معیشت کا کچومڑ نکال دیا، 1 روپے کی سرمایہ کاری یہ پاکستان کے اندر کروا نہیں پائے. اور ایک کے بعد ایک چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں عمران خان کا قیدی نمبر 804 کا توتی بول رہا ہے. میں نے وہاں لوگوں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دوسری طرف کھڑے ہیں، جو روایتی پیپلز پارٹی یا PMLN ان کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں. انہوں نے لوگوں کی بہت بڑی تعداد، خاص طور پہ نوجوان، وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ یہاں پہ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ تاثر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر وہ ہتھ کنڈا اپنا رہی ہے جس کے ذریعے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے سے روک سکتی ہے، اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. ابھی انتخابی نشان والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہوا ہے.
تو نوجوانوں میں بڑا سخت ریئیکشن ہے وہاں پہ. دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. وہ اپنی آئی پہ آ گئے نا تو ایسی شکست دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. وہ صرف پہاڑوں پہ رہتے نہیں ہیں, ان کی ہمت, ان کے دل اور ان کے حوصلے وہ پہاڑوں جتنے بڑے ہیں. یہ نظام غلط پنگا لے رہا ہے گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے. یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں, کل یہی نفرت ان کے سامنے آئے گی. یاد رکھیے گا میرے الفاظ, گلگت بلتستان کے لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے. دیکھیں آرڈر تو دیا گیا ہے وہاں پہ آفیسرز کو کہ کچھ بھی ہو جائے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے کہ گلگت بلتستان میں کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بننے دینی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, وہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کسی بھی ایسی حکومت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی جو ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ایک بھی فیصلہ کرے. یہ دو جگہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کریٹیکل ہیں. یہاں انہیں مکمل کنٹرول چاہیے ہوتا ہے, اور کٹ پتلی